अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुशामदीद। vote.visionforpakistan.com ये है जी एक वेबसाइट का नाम। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने गुफ्तगू का आगाज़ इस वेबसाइट के नाम से क्यों किया। इसकी वजह है और बहुत बड़ी वजह है। वजह यह है कि इस वक्त एयरवाई टीवी नेटवर्क के ऊपर एक इश्तिहार चल रहा है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। और ये इश्तिहार चलाया जा रहा है पाकिस्तान में सदारती निज़ाम के निफाज के लिए। और इस इश्तिहार के अंदर ना सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को ये बात कही जा रही है कि आप इस ऑनलाइन पोर्टल पर आकर जो है अपना वोट कास्ट करें पाकिस्तान में तब्दीली के लिए, बल्कि इसके साथ साथ जो सदारती निज़ाम नाफिज करने के जो ख्वाहिशमंद हैं उनकी तरफ से इस निज़ाम के सेलिएंट फीचर्स भी बताए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर इसी इश्तिहार में ये बात बताई गई है कि पाकिस्तान के अंदर अगर सदारती निज़ाम नाफिज हो जाता है तो उसके लिए जो सदर मुंतखब होगा उसके लिए ज़रूरी होगा कि वो 51% वोट हासिल करे। और 51% वोट हासिल करने के बाद ही वो पाकिस्तान का सदर ममलिकत बन सकता है। अब दिलचस्प बात यह है कि इस इश्तिहार के जो खालिकीन हैं और इस वेबसाइट के जो आका हैं उनकी तरफ से कुछ मज़ीद इंफॉर्मेशन भी शेयर की गई हैं। और ये सब कुछ एक तयशुदा मंसूबे के तहत पाकिस्तान के अवाम का माइंड मेकअप करने के लिए किया जा रहा है। सदारती निज़ाम नाफिज करना इस वक्त क्यों ज़रूरी है, किसकी ख्वाहिश है और क्यों। और इस वेबसाइट जो है visionforpakistan.com, इसके खालिकीन और आका कौन हैं और ये मंसूबा कहाँ से बरामद हुआ, किस सिमत में आगे बढ़ा और अब इसको किस तरीके से अवाम में भी फैलाया जा रहा है। और इसके साथ इतलात ये हैं कि इसका जो ड्राफ्ट है अब वो भी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल जमातें हैं उनके जो इस्टेब्लिशमेंट के या दीगर लोगों के जो भी करीब तरीन लोग हैं उन तक भी ये ड्राफ्ट इसका भिजवा दिया गया है और इस पर उनकी राय भी तलब की गई। अब देखना ये है कि ये मामलात अब कैसे आगे जाते हैं। इस सदारती निज़ाम के हवाले से ये जो ताज़ा तरीन कंट्रोवर्सी है इसके ऊपर आपके साथ डिटेल से बात करूंगा, लेकिन इसी मामले को थोड़े देर के लिए इल्तवा में रखते हुए एक और मामले पर आपकी तवज्जो दिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेनेट में हो गई आज लड़ाई। हुकूमत और अपोजिशन के अरकान आमने सामने और मामला वहाँ पर भी आ गया इमरान खान को लीडर तस्लीम करने का। मामला कुछ यूँ था कि सेनेटर फैसल जावेद खान साहब, आपको पता है कि वो इमरान खान साहब के बहुत करीबी हैं। पीटीआई के तमाम जलसे वो अपनी भारी भरकम आवाज़ के साथ वो उसको करते रहे हैं और जो स्टेट सेक्रेटरी है उनके फ़राइज़ वो अंजाम देते रहे हैं। अब इसी मामले को लेकर, क्योंकि उनका जो पॉलिटिकल सफ़र है वो इमरान खान साहब के साथ ही शुरू हुआ था, अब वहाँ पर उन्होंने जब अपनी वज़ारत इत्तलात व नशरियात के हवाले से कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करने लगे तो उन्होंने वहाँ पर एक दावा कर दिया। और वो दावा ये था कि पीटीआई की गवर्नमेंट पाकिस्तान की वो वाहिद गवर्नमेंट है जिसने अपोजिशन लीडर को पाकिस्तान टेलीविज़न पर ना सिर्फ आने का मौका दिया बल्कि उनकी कौमी असम्बली में होने वाली जो तकारीर हैं, चाहे वो तीन तीन घंटे 4 घंटे की हों, उसको भी अनइंटरप्टेड उन्होंने वहाँ पर नशर किया। अब जब वो ये बात कर रहे थे तो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, जो साबिक दौर के अंदर जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे तब वो उनके मामले खुसूसी बराए इत्तलात भी थे, वो खड़े हो गए पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर। उनका ये कहना था कि ये खामखा कि आप क्रेडिट ना लें, मुस्लिम लीग नून के दौर के अंदर भी अपोजिशन लीडर की जो तकारीर थी वो भी इसी तरीके से पीटीवी पर नशर की जाती थी, जिस पर फैसल जावेद खान ने उनको कहा कि जनाब इमरान खान की तो तकरीर कभी आपने नशर ही नहीं की पीटीवी पर। तो इरफान सिद्दीकी साहब ने उनको ये जवाब दिया कि इमरान खान कब बने हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन, वो तो एक आम अपोजिशन मेंबर थे। जब पीटीआई जब आई है अपोजिशन जमात के तौर पर नेशनल असम्बली के अंदर तो उस वक्त उनका इतना वहाँ पर तादाद नहीं थी कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बन सकते। उस वक्त सैयद खुर्शीद शाह साहब जो थे वो बने थे पीपल्स पार्टी के लीडर ऑफ द अपोजिशन। तो लिहाजा बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन की अगर हम बात करें तो खुर्शीद शाह साहब की तमाम जो तकारीर थी वो पीटीवी पर नशर हुई। इस मामले को लेकर फैसल जावेद खान साहब हो गए बरहम। उनका ये कहना कि आपका क्या मतलब है, आप इमरान खान को लीडर ही नहीं मानते। उन्होंने कहा जनाब लीडर मानने की बात नहीं है, इस वक्त बात यह है कि एक बंदा सिंपल एमएनए है और एक बंदा लीडर ऑफ द अपोजिशन है। अब आप ये बताएं कि अपोजिशन के किस मेंबर की तकरीर आप पीटीवी पर दिखाते हैं, चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस का है चाहे वो अपोजिशन बेंचेस का है। ट्रेजरी अपोजिशन बेंचों को तो छोड़ दें, क्या आप नूर आलम खान की तकरीर भी पीटीवी पर दिखाएंगे जो खुद पीटीआई का रुकन असम्बली है। इस मामले को लेकर फैसल जावेद खान साहब हो गए बहुत ज़्यादा बरहम और उनका ये कहना था कि आप इनफैक्ट इमरान खान को लीडर ही मानने पर तैयार नहीं, हालांकि वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं।
اس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ نور عالم خان کو جو ہے ایک ایم این اے اور اپنا حکومتی ایم این اے ماننے کو تیار نہیں، اور نور عالم خان صاحب اور عمران خان صاحب دونوں سینٹ کے اندر بن گئے وجہ تنازع، اور پھر دونوں کے درمیان شدید تلخ جملوں کا بھی تبادلہ ہوا۔ اب بنیادی طور پر یہ جو تبادلہ خیال ہے اس وقت سینٹ کے اندر اپوزیشن اور حکومتی اراکین کا، بنیادی طور پر یہ اس بات کا اظہار ہے کہ اس وقت پولیٹیکل ٹیمپریچر کس حد تک بڑھ چکا ہے۔ اب اگر ہم نور عالم خان کی بات کریں تو نور عالم خان نے حکومتی کارکردگی پر تنقید کی، اس نے کسی شخصیت پر تنقید نہیں کی، اور ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اگلی 3 رو کے اندر، 3 قطاروں کے اندر جو شخصیات براجمان ہیں، اور یقینی طور پر وہ وزراء ہی ہیں، پارلیمانی سیکٹریز ہیں، وزراء ہیں، مشیران ہیں، معاونین خصوصی ہیں، لہٰذا ان کے نام اگر آپ ECL پر ڈال دیں تو پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب اس معاملے کو لے کر پوری کی پوری PTI نور عالم خان صاحب کے خلاف ہو چکی ہے، شوکاز نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے، اور آج نیشنل اسمبلی کے چیف ویپ عامر ڈوگر صاحب نے ان کی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ممبرشپ ہے اس کو بھی ختم کرنے کے لیے، ان کی بھی وہ ختم کرنے کے لیے جو باقاعدہ درخواست ہے جس وقت آپ اپنی اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ درخواست انہوں نے اسپیکر نیشنل اسمبلی اسد کیسر صاحب کو بھی حوالے کر دی ہے۔ یعنی اب ان کو ایک جانب شوکاز نوٹس بھی جاری ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو PAC پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی رکنیت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اب اس سارے معاملے کا ذکر پارلیمنٹ کے جو کوریڈورز ہیں یعنی صدارتی نظام کے حوالے سے، وہ پارلیمنٹ کی کوریڈورز کے اندر بھی ڈسکشن میں رہا۔ پارلیمنٹ کا کیفیٹیریا ہو، پارلیمنٹ کی راہداریاں ہو، اراکین اسمبلی ہوں، سب ایک دوسرے سے پوچھتے رہے کہ بھائی اس کام کے پیچھے اچانک یہ جو کام آگے بڑھ گیا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، اور یہ اچانک منظر عام پر کیوں آ گیا، اور اب اچانک یہ اتنا زیادہ لائم لائٹ میں یہ معاملہ کیوں آ گیا۔ نہ صرف یہ بلکہ جس طرح میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ ARY کے جو ARY پہ یہ جو اس کا یہ جو اشتہار ہے بنیادی طور پر یہ نشر بھی ہو رہا ہے۔ اس وقت میں اس کی آڈیو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ اس کو اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ سنیے گا ذرا۔ صدارتی نظام پاکستان میں حقیقی قیادت پیدا کر سکتا ہے جس میں صدر کو پورے ملک میں 51% ووٹ لینا ہوں گے۔ سینٹ کا انتخاب براہ راست ہوگا۔ پاورفل سینٹ فیڈریشن کو مضبوط بنا دے گی۔ پارلیمنٹ میں مخصوص 20% سیٹس ختم ہو جائیں گی۔ لہٰذا vote.visionforpakistan.com پر جائیں۔ آپ کا ووٹ پاکستان کے ذمہ دار حلقوں کو آمادہ کرے گا کہ وہ ملک میں صدارتی نظام نافذ کرنے کے لیے آئین میں تبدیلی کریں۔ شکریہ۔ اب اگر آپ یہ دیکھیں یہ اشتہار جو میں نے ابھی آپ کو سنایا اور جو آپ اپنی سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں، اس اشتہار کے اندر بھی بنیادی طور پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جناب وہ تمام حلقے، وہ تمام طاقتیں جو فیصلہ کن اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں، ان پر دباؤ ڈالنے کے لیے اور ان کو صدارتی نظام کے اوپر کنورٹ کرنے کے لیے ہمارا جو وفاقی پارلیمانی نظام ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک یہ جو عوامی پٹیشن کے طور پر اس کو لیا جا رہا ہے کہ جناب عوام یہاں پہ آئیں گے، آن لائن پورٹل پر آئیں گے، یہاں پہ اپنا ووٹ دیں گے، اور پھر اس ووٹ کاؤنٹ کو لے کر ایک اگلی مہم تراشی جائے گی کہ جناب یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے عوامی ریفرینڈم، عوام کی اکثریت نے صدارتی نظام کے حق میں ووٹ دے دیا ہے، لہٰذا اب اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے۔ اب اسی معاملے کو لے کر ایک اور چیز بھی ہے، ڈیولپمنٹس کچھ ہو رہی ہیں بہت تیزی کے ساتھ۔ چند دن پہلے ایک ہوتی ملاقات، آپ کو یاد ہے کہ 3 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو کی تھی، اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 4 حکومتی وزراء سرگرم ہو چکے ہیں عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو دوریاں ہیں اس کو ختم کرانے کے لیے۔ اب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بات کا اس صدارتی نظام کے ساتھ کیا تعلق؟ معاملہ کچھ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، شاید جو انسائیڈ دیکھنے والے ریگولر ہمارے ویورز ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر اس وقت 2 سوچ پروان چڑھ رہی ہیں۔ ایک سوچ یہ ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ یار یہ والا کام جو ہم سے ہوا ہائیبرڈ نظام بنانے کا، تشکیل دینے کا اور اس کو چلانے کا، یہ تجربہ ہو گیا ناکام، اب ہمیں واپس جانا پڑے گا ریئل پولیٹیکل فورسز کے پاس، اور وہاں سے لے کر اب یہ جو غلطی کوتاہیاں خامیاں ہو چکی ہیں ہمارے سسٹم میں، جو آ چکی ہیں ہماری معیشت میں، آ چکی ہیں ہماری گورننس میں، آ چکی ہیں، اس کو آہستہ آہستہ ختم کرتے ہوئے پاکستان کو آگے لے کے بڑھنا چاہے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو نئی نیشنل سیکیورٹی ڈاکٹرن آئی ہے، اس ڈاکٹرن کے اندر بھی اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنے کی بات کی گئی ہے، اپنی معیشت کو ٹھیک کرنے کی بات کی گئی ہے، جو
ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھنے کی بات کی گئی ہے، نو وار پالیسی کو اپنانے کی بات کی گئی ہے، ٹریڈ بڑھانے کی بات کی گئی ہے، پاکستان کو ایک ٹریڈ روٹ کے طور پر اسٹیبلش کرنے کی بات کی گئی ہے، اور بنیادی طور پر اس میں بھی کوئی میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی تجویز ہے، اس کو آگے بڑھنا بھی چاہیے۔ دوسری جانب ایک ایسی سوچ موجود ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے جو 10 سالہ یا 20 سالہ منصوبہ بنایا تھا، جس کا اظہار شیخ رشید احمد صاحب نے بھی کیا تھا، ہمیں ابھی اسی منصوبے پر رہنا چاہیے۔ نواز شریف صاحب ہیں، آصف زرداری صاحب ہیں، بلاول صاحب ہیں، مریم صاحبہ ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، یہ وہ تمام اپوزیشن کی قیادت، مولانا فضل الرحمان صاحب، ان سب سے ہمیں جان چھڑانی چاہیے اور ہمیں اپنا یہ جو تجربہ ہے اس کو آخری حد تک لے کے جانا چاہیے۔ اب ایک اس قسم کی بھی سوچ پائی جاتی ہے، اور یہ جو دوسری والی سوچ ہے، اسی سوچ کی جو اگلا پیمانہ ہے وہ ہے صدارتی نظام، کہ اگر عمران خان صاحب چونکہ اس وقت ان کے پاس اکثریت موجود نہیں ہے، وہ پاکستان کے پاپولر لیڈر ہیں، اور یہ بات ایک اسٹیبلش کی جا رہی ہے۔ اچھا، اب وہ چونکہ پاپولر لیڈر ہیں لہٰذا ان کے لیے 51% آف دی پاپولیشن کے ووٹس حاصل کرنا فار دی پریزیڈنٹ آف پاکستان ان کے لیے بہت آسان ہو جائے گا، اور اس کے بعد جب وہ صدر منتخب ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد ان کے لیے اپنا جو سوچ ہے اس کو آگے بڑھانا اور جو گورننس ہے اس کو بہتر کرنے میں ان کو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اور نہ ہی انہیں اتحادیوں کی، نہ ہی اپنے اراکین اسمبلی کی جو بلیک میلنگ ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب یہ ایک بنیادی طور پر یہ سوچ ہے، لیکن اس سوچ کو آگے بڑھایا کیسے جائے، عملی جامہ کیسے پہنایا جائے، یہ ہے ایک بہت بڑا کویسچن، کیونکہ پاکستان اس وقت جس آئین، جس دستور، جس سوشل کانٹریکٹ کے تحت آگے بڑھ رہا ہے وہ ہے وفاقی پارلیمانی نظام، اور وفاقی پارلیمانی نظام پر مشتمل دستور پاکستان کو ختم کرنا اس وقت ممکن نہیں ہے، کیونکہ جب تک آپ آئین کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے وہ بیس کرتا ہے ہمارا جو وفاقی پارلیمانی نظام ہے، اس کو تبدیل کرنے کے لیے کچھ یا تو ایک ایسا الیکشن کرایا جائے جس کے نتیجے میں ایک کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنے اور وہ ایک ٹائم فریم کے اندر نیا آئین بنائے، نیا آئین کو پھر اسمبلی سے منظور کرایا جائے، اور پھر جو نیا آئین ہے اس کے تحت الیکشنز کروائے جائیں، چاہے وہ صدارتی نظام کے اوپر ہی ہوں۔ یہ ایک جو جمہوری طریقہ ہے، ایک بڑا آسانی طریقہ۔ دوسرا ہے ایک غیر جمہوری طریقہ۔ غیر جمہوری طریقے ہم نے ماضی کے اندر دیکھا، ایوب خان صاحب اقتدار میں آئے، انہوں نے اس وقت کا جو دستور ہے اس کو منسوخ کیا اور اپنا ایک نظام مسلط کیا، اور اسی نظام کے تحت انہوں نے صدارتی نظام بنایا، پاکستان میں کو 1 یونٹ میں تقسیم کیا، 1 یونٹ میں تبدیل کیا، اور پھر آگے اس کی نفاق کی ایک بنیاد ڈلی، اور پھر پاکستان 2 لخت بھی ہوا۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی صدر پاکستان رہے، کیونکہ اس وقت آئین بھی موجود نہیں تھا۔ پھر آئین بنا، آئین کے تحت انتخابات ہوئے، اور پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب پرائم منسٹر بنے۔ اس کے بعد ضیاء الحق صاحب آ گئے۔ ضیاء الحق صاحب نے بھی جو ہے آئین اس کو منسوخ نہیں کیا، بلکہ اس کو انہوں نے معطل کیا، اور خاص طور پر وہ والے حصے معطل کیے جن کا تعلق جمہوریت اور وفاقی جمہوری نظام کے ساتھ تھا، اور جب تک انہوں نے غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات نہیں کرائے اس وقت تک جو سارے کا سارا انہوں نے نظام چلایا وہ اپنا پی سی او کے تحت چلایا، جس کے اندر وہ خود ملک کے نہ صرف سربراہ تھے، صدر تھے، بلکہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے، اور پھر یہ نظام چلا، اور اس کے ذریعے جو انہوں نے اسمبلی کے اندر اور آئین کے اندر جو تبدیلیاں کی تھی، جس کو 8ویں ترمیم کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے، اس کے ذریعے پھر جو گراوٹ ہوئی، اور غیر جماعتی انتخابات کے ذریعے جو ایک نان سیریسنس آئی ہماری پولیٹیکل ایلیٹ کے اندر، اور ہمارا جو پولیٹیکل سٹرکچر چینج ہوا، افغان جنگ ہوئی، افغان جنگ کے اثرات پاکستان نے بھگتے، یہ بھی ایک بہت لمبی داستان ہے۔ اس کے بعد کبھی جمہوریت رہی، کبھی 2 سال کی جمہوریت، کبھی 2.5 سال کی جمہوریت، اس کے معاملہ چلتے رہے، اور پھر پرویز مشرف صاحب بھی آگے، اور پرویز مشرف صاحب بھی ملک کے صدر رہے، انہوں نے بھی آئین کو معطل کیا، ان کو بھی آئین منسوخ کرنے کی ہمت نہیں ہو سکی، نہ ضیاء الحق کو بھی اور نہ ہی پرویز مشرف صاحب کو بھی، کیونکہ ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ آئین اگر ہم نے منسوخ کر دیا تو پھر ایک ایسی متفقہ دستاویز دوبارہ تیار نہیں ہو سکے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت یہ جو منصوبہ ہے صدارتی نظام، اس کے خالقین آخر سوچ کیا رہے ہیں؟ یہ جو vision4pakistan.com ہے، یہ بنائی کس نے ہے، اور اس کو آگے لے کے جانے کا اب ان کے پاس راستہ کیا ہے؟ بہت سمپل معاملہ ہے۔ اس وقت ایک تجویز زیر گردش ہے اسلام آباد میں، اور وہ تجویز یہ ہے کہ
ایک قرارداد پیش کی جائے گی نیشنل اسمبلی کے اندر، اور اس قرارداد کے ذریعے ایک ریفرینڈم کا مطالبہ کروایا جائے گا، ایک ریفرینڈم کا ایک سوال تیار کر کے قرارداد کی شکل کے اندر نیشنل اسمبلی کے اندر پیش کیا جائے گا، اور اس قرارداد یقینی طور پر وہ اکثریت نے اس کو منظور کرنا ہے، عمران خان صاحب اور اگر اسٹیبلشمنٹ ان کے سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہے تو وہ یہ قرارداد ایوان سے منظور کرائیں گے، اور صدر صاحب اس کے بعد ریفرینڈم کا ایک اعلان جاری کر دیں گے، جس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر ریفرینڈم ہوگا، اور اس ریفرینڈم کے میں یہ سوال پوچھا جائے گا کہ جناب کیا ہم پارلیمانی نظام کو وفاقی صدارتی نظام کے اندر تبدیل کر دیں، اور اس کے لیے یہ تجاویز ہوں گی۔ سوال چونکہ مختصر ہوگا لیکن اس کو ہاں یا نہ کے اندر اس کا جواب دینا ہوگا۔ اچھا، اس کا آپ کو پتہ ہی ہے پھر اس کا جواب کیا آئے گا اگر واقعتاً یہ والا جو تجویز ہے یہ سیاسی قوتوں کی طرف سے نہ آئی ہو، کسی اور طرف سے آئی ہو، تو اس کا جواب بھی یقیناً یس میں آئے گا، اور اگر یہ یس میں آ جاتا ہے تو پھر جو آئینی ڈھانچہ ہے اس کے اندر کچھ تبدیلیاں لائی جائیں گی، اور اس کے بعد جو اگلے انتخابات ہوں گے وہ صدارتی طریقہ انتخاب کے اوپر ہوں گے۔ اب یہ تو ایک پلان ہے جو اس وقت زیر گردش ہے۔ دوسری جانب ایک اور معاملہ چل رہا ہے، ایک معاملہ یہ چل رہا ہے جس طریقے سے آپ کو یاد ہے کہ فواد چودھری صاحب کی طرف سے لاہور پریس کلب کے اندر یہ اعلان کیا گیا تھا کہ 4 اراکین اسمبلی کی ملاقات ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور یہ جو اراکین اسمبلی تھے ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے اور مسلم لیگ نون کی سینئر لیڈرشپ کے ساتھ ہے۔ اب بنیادی طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو صدارتی نظام کے خالقین ہیں اور جو اس وقت اس سوچ کو آگے بڑھا رہے ہیں، وہ اب سیاسی جماعتوں کے اندر جو ان کے رابطہ، جن کے ساتھ ان کے اچھے ریلیشنز ہیں، جن کے ساتھ ان کی اچھی سلام دعا ہے، ان کے ساتھ بھی یہ والے جو پوائنٹس ہیں یہ شیئر کیے جا رہے ہیں کہ جناب 51% ہوگا، برائیاں ختم ہو جائیں گی، ایک نیا سول سٹرکچر بنے گا، ایک نیا گورننس ماڈل بنے گا، ایک ایسا ماڈل بنے گا جس سے اختیارات نیچے تک جائیں گے، جہاں سے کرپشن کا خاتمہ ہوگا، یہ سول سٹرکچر چینج ہو جائے گا، سول بیوروکریسی عوام کے مسائل حل کرنا شروع ہو جائے گی، بینکنگ سیکٹر بہت اچھا پرفارم کرے گا۔ اس قسم کے یہ سارے سہانے خواب ان کو دکھائے جا رہے ہیں۔ اب وہ لوگ چونکہ وہ قریب ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لہٰذا وہ نہ صرف اس آئیڈیا کو آہستہ آہستہ بائی کریں گے، بلکہ ہم دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں کے اندر اوپنلی ٹیلی ویژن پر آ کر اور سوشل میڈیا پر آ کر اور پرنٹ میڈیا پر آ کر لوگ اس معاملے کی ترویج بھی کرنا شروع کریں گے، اور اس کے بعد ایک مومنٹم اس حوالے سے، کیونکہ یہ مائنڈ میکنگ پروسیس ہو رہا ہے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کا، یہ مائنڈ میکنگ پروسیس جیسے جیسے آگے بڑھتا چلا جائے گا اسی طریقے سے صدارتی نظام کے حق میں آوازیں اٹھنا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن سوال ہے اس نظام کے خالقین کے لیے کہ آپ لیڈرز کہاں سے لے کے آئیں گے، کیونکہ ہمارے پاس تو اس وقت لیڈرشپ وہی ہے جو ہے، نواز شریف صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، بلاول صاحب ہیں، مریم صاحبہ ہیں یا عمران خان صاحب ہیں۔ انہی میں سے کوئی نہ کوئی بندہ بنے گا نا، کوئی زمین میں سے اچانک یا آسمان سے تو ٹوٹ کے نہیں آئے گا نیچے۔ تو لیڈرز کیسے بنیں گے، لوگوں کے مسائل حل کیسے ہوں گے، سول سٹرکچر چینج کیسے ہوگا، اور جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں کہ یہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہوں گی، وہ نہریں بہیں گی کیسے؟ اگر تو واقعتاً آپ اس معاملے میں سنجیدہ ہیں تو اس کو چھپ چھپا کے چوری سے کرنے کی بجائے ایک مرتبہ اوپن کر دیں، سارا کچھ لے آئیں میدان میں، اپنا جو سوچ ہے کسی نہ کسی فورم پر لے آئیں، حوصلہ کریں اور ڈسکشن میں لے کے آئیں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ منصوبہ آپ کی طرف سے ہے اور آپ اس کو امپلیمنٹ کرانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو صحیح مناسب فورم ہے وہ عوام، پاکستان کے عوام اور ہماری قانون ساز اسمبلیاں ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور ادارہ، کوئی اور شخصیت پاکستان کا وفاقی جمہوری نظام کو کنورٹ کرنے میں، لوگوں کے دماغوں کو، لوگوں کی سوچ کو تبدیل کرنے کا مجاز نہیں ہے، اور ایسا کرنا یقینی طور پر اس وقت موجودہ حالات میں جب تفریق بہت زیادہ ہے، جب خلیج بہت زیادہ ہے، پاکستان کو حکم بدہن کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔